अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। व्यूअर्स, आज का पॉडकास्ट भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है हमेशा की तरह, क्योंकि हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इसका अर्ली डायग्नोज ना किया जाए तो ये आपकी सोशल लाइफ, आपके जो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, उसको बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ ऑटिज़म डिसऑर्डर की। आज इस हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि ये कैसी बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है या नहीं। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है और वालिदैन को पता लगे कि उसे ऑटिज़म है तो उन्हें फिलफौर क्या करना चाहिए, इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशलिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ और एजुकेशनिस्ट भी हैं डॉक्टर अफाफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप कैसी हैं फ़ाइज़ा? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं चाहती हूँ इस पर हम खुलकर बात करें। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का जो बिहेवियर है वो बहुत मुतासर होता है और दूसरे लोग भी इससे मुतासर होते हैं। इसका बचपन में ही जो है वो डायग्नोज हो जाता है, क्या ये पॉसिबल है? थैंक यू वेरी मच फ़ाइज़ा फॉर हैविंग मी हियर टुडे एंड आई थिंक आपने जो आज ये टॉपिक चूज़ किया है, इट्स वेरी मच नीडेड। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इस पर स्टडीज़ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली हमें स्टडीज़ बता रही हैं कि 36 में से एक बच्चा, यानी 36 में से 1 चाइल्ड इज़ अफेक्टेड विद ऑटिज्म। मैं एक अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन की रिपोर्ट देख रही थी, उसके मुताबिक 59 में से एक शख्स जो है वो मुतासर होता है। आपने 36 बोला, इट मीन्स वो अब लेटेस्ट स्टडीज़ ये बता रही हैं। लेटेस्ट स्टैट्स वो स्टैट्स थे, लेकिन अब इस कदर स्टैट्स जो हैं वो तेज़ी से इसकी तरफ जा रहे हैं। और मैं लेटर ऑन अपनी गुफ्तगू में भी इस पे बात करूँगी कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में, इट्स बीन लाइक 20 years टू मी इन दिस प्रैक्टिस, और लास्ट 5-7 years में मुझे कितने डिफरेंट केसेस और कितनी ज़्यादा तादाद में केसेस इसमें जो है ना वो रोज़ मेरे पास आना शुरू हुए। आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं कि ऑटिज़म पे आप बात करें, तो मैं इस पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस तक भी पहुँचे, पेरेंट्स तक भी, और इवन कि हम सब लोग भी जो यहाँ इवन स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं वो भी सब इससे अवेयर हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये क्लियर करना है कि ये डिज़ीज़ नहीं है। अच्छा, ये मैं कई पॉडकास्ट में बात कर चुकी हूँ। इंटरनेशनली तो लोग इससे अवेयर हैं क्योंकि ये टर्म बहुत अच्छे से इस्तेमाल होती है। इस टर्म का नाम है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, डिजीज़ का मतलब है एक बीमारी होना। इसी तरह से इसको डिसेबिलिटी भी कंसिडर किया जाता है, ऑल्दो कि जब इसको सर्विसेज देने की बारी आती है, यानी जब हमने सर्विसेज देनी है, जैसे इंटरनेशनली डिसेबिलिटीज़ के लिए या जो लोग भी डिसऑर्डर्स का शिकार हैं उनको सर्विसेज दी जाती हैं, तो वहाँ डिसेबिलिटी का लफ्ज़ भी बाज़ का इस्तेमाल होता है, बट इट इज़ एक्चुअली अ डिसऑर्डर। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर एंड अ डिजीज़। मुझे ये बताएं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या? बिल्कुल, ये तो आपने बता दिया कि जी बिल्कुल। ये इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है कि हमें जब हम डिसेबिलिटी को लेते हैं या हम डिसऑर्डर समझते हैं या जब हम डिजीज़ समझते हैं तो हम उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट तरह से करते हैं ना। हमें डिजीज़ क्या है, कोई बीमारी है, बीमारी का मतलब वो किसी से लग भी सकती है। बीमारी का मतलब ये है कि उसका इलाज हो सकता है बहुत जल्दी से हो जाए, उसका इलाज हो सकता है देर से हो, उसकी डिफरेंट वो है। डिसऑर्डर एक डिफरेंट चीज़ है। सो हमें ये क्लियर करना ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स तक राइट अवेयरनेस पहुँचे। अच्छा, अब ये जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बायोन्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें कि नर्वस सिस्टम जो है दैट इज़ अफेक्टेड। इसमें ब्रेन साइज नॉर्मल नहीं होता? ब्रेन साइज इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि थोड़ा सा ब्रेन साइज का डिफरेंस है, बट एक्चुअली आप ये समझ लीजिए कि ब्रेन इज़ एक्चुअली नॉर्मल। ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने बिहेवियर की बात की, बिहेवियर में हमें बाज़ लगता है कि बच्चे सुन नहीं रहे या तवज्जो नहीं दे रहे, उन्हें नज़र नहीं आ रहा, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ द कनेक्टिविटी बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स ब्रेन से सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बॉडी तक लेके आते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है। क्या और ब्रेन के भी वो हिस्से जो कि जी बिल्कुल, वो मैं भी क्लियर करती हूँ। ब्रेन के वो वाले हिस्से जो कि कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं, जो कि स्पीच को कंट्रोल करते हैं, जो कि बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, वो वाले पार्ट्स में प्रॉब्लम है। IQ लेवल इज़ वेरी मच नॉर्मल इन द मोस्ट ऑफ द केसेस इन ऑटिज़म। यानी IQ नॉर्मल है, बच्चे को दिखाई भी देता है, बच्चे को सुनाई भी देता है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि वो जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं उसकी जो ट्रांसमिशन है वो कहीं ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आपका माइक वर्क कर रहा है, दिस इज़ वर्किंग वेरी ओके, आपका पीछे स्विच बोर्ड भी ठीक है, लेकिन ये जो माइक से तार जा रही है, ट्रांसमीटर और रिसीवर ठीक है, जो मीडियम है बीच में है वहाँ पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बाज़ शॉक कर जाती है तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं पहुँचती। दैट्स वाई दे आर डिफरेंट इन रिसेप्शन। वो सिग्नल में इशू आ रहा है, सिग्नल में या उस मीडियम में इशू होता है? मीडियम ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स का जो फ्लो है उसमें प्रॉब्लम है। अब उसकी वजह से चूंकि हमारी रिसेप्शन डिफरेंट हो गई तो हम परसीव डिफरेंटली करेंगे,
when we will perceive differently, then we will behave differently. So this is actually the main work and the science behind autism. So that's why we also call it neurodiversity. صحیح کہ ہمارا نروس سسٹم جو ہے باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہے وین وی آر فیسنگ دا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. یعنی باقی سب کچھ ہمارا باقی لوگوں کی طرح کام کر رہا ہے بٹ آر نروس سسٹم از ڈفرینٹ ٹو ادرس. سو اس کو نروس سسٹم کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے نیورو ڈائیورسٹی بھی کہا جاتا ہے. اینڈ وین وی کال اٹ نیورو ڈائیورسٹی تو پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ ڈسیبلٹی کی طرح. کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی اس کے سمٹمس کیا ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں؟ جارحانہ پن، اگریسو ہونا، غصہ کرنا، موسٹلی جو اگریسونیس ہے بہت ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں، ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہائپر ایکٹیویٹی اس میں بعض اوقات ہوتی ہے لیکن ابتدائی سالوں میں ہمیں بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی آٹزم میں نظر نہیں آتی. ویری ریئر ہوتا ہے کہ اس میں ہائپر ایکٹیویٹی نظر آئے. اب وہ ہائپر ایکٹیویٹی کیوں ہے اس کا تھوڑا ڈفرینس بھی بتا دوں. کچھ بچے تو جس کو ہم ADHD بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان بچوں میں تو صرف ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے لیکن میں کچھ کلیئر سمٹمس بتانا چاہتی ہوں آٹزم کے تاکہ پیرنٹس ڈفرینشیٹ کر سکیں اور پھر ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ہائپر ایکٹیویٹی کیوں ہے اور اس کی ریزنس کیا ہیں جب آٹزم میں آتی ہے. دیکھیے آٹزم میں 3 کلیئر سائنس اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو باقی چیزیں ہم پھر بعد میں ان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. بٹ 3 سائنس اگر آپ کے بچے میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آٹزم کے ساتھ کہیں کوئی فیچر ہے آٹزم کا اس کے اندر. سو فرسٹ ون از ہز کمیونیکیشن. بچہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا. اب کمیونیکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسپیچ کا ایشو ہوتا ہے. کیا وہ آٹزم سے ڈفرینٹ ہوتا ہے یا یہ سمٹم ہے آٹزم کا؟ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ورنہ یہ والا پھر بریک ہو جائے گا نا. میں یہ 3 بتا دوں پھر ہم اس کویسچن پہ بھی آتے ہیں. سو جو کمیونیکیشن ہے اس میں پرابلم ہے. بچے کے پاس اسپیچ ہے، ورڈس بھی ہیں، بچہ سن بھی رہا ہے لیکن بچہ اپنی نیڈ نہیں بتا پاتا. بچہ آپ سے بات نہیں کر پائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے پاس لینگویج ہے لیکن وہ میڈیم نہیں ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. اب ارلی ایج میں بچے کی کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ارلی ایج میں بچے کی کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ اس نے اپنی بھوک پیاس بتانی ہے. وہ کوئی اریٹیشن فیل کر رہا ہے تو اس نے اس کو بتانا ہے. جیسے 2 سال کا بچہ ہے تو وہ پیرنٹس کو لے کے جائے گا، بتائے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کوئی ٹوائے لینا ہے، کوئی شیئرنگ کرنی ہے. ہی از انیبل ٹو ڈو دیٹ، ٹو ایکسپریس. یعنی وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتا. زیادہ تر کمیونیکیشن ان بچوں کی جو ہوتی ہے نا وہ ہینڈ لیڈنگ ہوتی ہے. ہینڈ لیڈنگ سے مراد یہ کہ ویسے ماں کا یا باپ کا یا جو بھی اس کے پاس کیئر ٹیکر ہوگا جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو وہاں تک لے کے جائے گا. دس از اے ویری کلیئر سائن اینڈ سمٹم جو کہ ارلی ایج میں ہم بچوں میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ چونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے تو سوشلائزیشن کا بھی پرابلم ہے. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. بیسیکلی بیہیویئر پرابلمٹک ہے تو سوشلائزیشن کے لیے تو آپ کو نارمل بیہیویئر چاہیے. ایون کہ ان کا بیہیویئر یا سوشلائزیشن جو اپنے کلوزڈ ونس ہیں ان کے ساتھ بھی اپروپریٹ نہیں ہوتا. یعنی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جیسے چھوٹے بچے ہیں وہ کوئی ان کے ساتھ ہنسنے کی بات کرے تو وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، بات کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. یہ بچے نہیں کرتے. تیسرا ان کے اندر جو ہے بعض اوقات بیہیویئر کی اور ان سب انسینسٹیوٹیز کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ ریپیٹیٹیو کچھ بیہیویئرز آ جاتے ہیں جن کے اندر ریپیٹیٹیو موومنٹس یا ریپیٹیٹیو بیہیویئرز انہیں کہتے ہیں. یعنی جیسے ہیڈ بینگنگ کرنا، ہینڈ فلپنگ کرنا. کچھ بچے جو ہیں وہ کوئی بہت اگر انسینسٹیو ہوتے ہیں تو وہ اپنے کوئی بھی چیز اس کو آواز پیدا کر کے جیسے ٹیبل بجائیں گے بار بار اس کو انجوائے کرتے ہیں. کوئی بھی ریپیٹیٹیو بیہیویئر ان کے اندر لازمی موجود ہوگا. سو وہ چونکہ انوائرمنٹ کو ڈفرینٹ طرح سے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سینسٹیوٹی لیول ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ طرح کی سینسز ڈفرینٹ طرح رسپانس کرتی ہیں. اکثر اوقات انزائٹی میں یا پریشانی میں بھی انسان بار بار، اب جیسے پین ہے میرے ہاتھ میں پین بار بار کلک کروں گی یا اپنا پاؤں بار بار ہلاؤں گی تو یہ ایک ڈسٹریکشن ہوتی ہے اسٹریس سے ہٹنے کے لیے. تو کیا آٹزم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ وہ یہ جو بالکل آپ نے بہت اچھی اس کی ایگزامپل دی، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو ظاہر ہے صرف یہ جو اس طرح کی حرکت ہے جب تک کہ باقی 3-4 سمٹمس نہیں ہیں تب ہم نہیں یہ کہتے وہ تو انگزائٹی اسٹریس ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنے اندر کی جو ہمارے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے اور ہم ریسیو نہیں کر پا رہے ہوتے اور ہماری جو اندر کی فیلنگس ہیں وہ باہر کے انوائرمنٹ سے کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی یا ہماری ایکسپیکٹیشنس کے مطابق نہیں ہوتی تو تب ہم انگزائٹی اور اسٹریس میں آ کے اس طرح کی موومنٹس کرتے ہیں. سو ہمیں تو وہ کبھی کبھی چند سیکنڈز یا چند لمحوں کے لیے ہمارے پہ وہ کیفیت آتی ہے تو ہم اس طرح کا لیکن آٹسٹک لوگوں میں persistently feeling like this. ان کا مسلسل ہر وقت کا انوائرمنٹ ان کے ارد گرد ایسا ہے جس میں وہ نیچرلی وہ فیل ہی نہیں کر پا رہے. ان کی سینسٹیوٹی ہے جیسے کہ میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں کہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ایکسٹرا ساؤنڈ ہمیں نہیں لگ رہا یہاں پہ ہے بٹ دے آر سم ٹائمز ویری سینسٹیو ٹو وائسز کہ انہیں آپ کی یہ جو اے سی کی بہت ہلکی سی آواز آ رہی ہے ان کے لیے اریٹیبل ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. بعض بچے جو ہیں وہ اس کے لیے سینسٹیو ہوتے ہیں, جن کی جو ٹچ سینسز ہیں اس کے لیے ہوتے ہیں. میرے پاس مدرز آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے گرم کپڑا نہیں پہن سکتے, ساکس نہیں پہنتے. ایک ماں میرے پاس اس شکایت کے ساتھ آئی کہ اتنی سردی ہے لیکن میں اس کو ساکس پہناتی ہوں, اتار دیتا ہے. اس کو وارم کلاتھس پہناتی ہوں کیونکہ اس کی اسکن کی سینسٹیوٹی ہے. سو پھر اس کے لیے ہم انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے روم کا ٹیمپریچر ٹھیک رکھیں. اب کیا ہوگا, وہی کویشچن آپ کا کہ جو بچہ ہائپر ایکٹیویٹی کیسے آتی ہے, جب بچے کا انوائرمنٹ اور اس کے اندر کی چیزیں کنیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی, سنکرونائز نہیں کر رہی, اور وہ پھر ایکسپریس بھی نہیں کر پا رہا, تو وہ کیا کرے گا, وہ اریٹینٹ ہوگا, وہ شور شرابہ مچائے گا. ادروائز اگر آپ ان کو تنگ نہیں کرتے تو دے آر سو گڈ بیبیز. یعنی میرے پاس جب مائیں ان کو لے کے آتی ہیں 3-3.5 سال کی عمر میں یا 2 سال, جب انہیں اندازہ ہونا لگتا ہے کہ اب سم تھنگ از ویری ڈفرنٹ, کیونکہ 1.5-2 سال تک تو ہمیشہ ہم بچے کو مارجن دیتے ہیں نا کہ ابھی تو شاید ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا, اس کے بابا بھی ایسے تھے, اس کے چاچو بھی ایسے تھے, فلاں بھی ایسے تھا, اور ویسے بھی ابھی بڑھ رہا ہے. بٹ وین دا چائلڈ کمز لائک 2 or 2.5, تو تب تھوڑا سا انہیں ریڈ فلیگس ان کے آن ہونا شروع ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اب چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں, تو اب ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے. تو وہ یہی رپورٹ کرتی ہیں مدرس کہ یہ بچے بڑے پیسفل بچے ہوتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ ان کو سوشلائزیشن کرنی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ اپنے کمرے کے کارنرز ان کو بہت پسند ہوتے ہیں, انڈر نیتھ ٹیبلز ان کو بہت پسند ہوتے ہیں, یعنی اپنا یہ نیچے ہاؤس بنا کے بیٹھے رہیں گے 2-4 ٹوائز رکھ کے. تو وہ کہتی ہے باقی بچے ارد گرد کے بلکہ بہت تنگ کرتے تھے 1.5-2 سال کی عمر تک, اور شور شرابہ اور یہ چاہیے وہ چاہیے. تو یہ تو بڑا کاملی اپنے کارنر میں بیٹھا ہوا ہے, کھیل رہا ہے, ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا ہے. اچھا, ٹوائز کے پلے بھی ان کا بڑا ڈفرینٹ ہے, پیٹرن پلے کرتے ہیں, یعنی ترتیب لگانا کھلونوں کی اپنی ترتیب کے مطابق, اور اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے, پھر لگائیں گے توڑ دیں گے. ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں بچوں کے. سو وہ کہتی ہیں سیلف پلے بڑے کمفرٹیبلی کرتے ہیں. آٹسٹک بچوں کو OCD بھی ہو سکتا ہے. OCD لیٹر آن ایڈلٹس میں, ایڈلٹ ایج میں OCD ویسے بھی ایڈلٹس میں ہوتا ہے. بچوں میں نارمل بچوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا لیٹر ایج میں جا کے ہوتا ہے. ان کے ساتھ اٹیچ کوئی آٹسٹک ہے, بڑا ہو گیا ہے, ایز این ایڈلٹ the child with autism can face OCD. اگر ان کا کچھ انوائرمنٹ کا یا اس کی تھراپیز نہیں ہوئی یا ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی تو وہ ہو سکتی ہے اس کے اندر. بٹ ان چائلڈہڈ OCD کی گنجائش نہیں, کیونکہ آلریڈی وہ ایک بہت ڈفرینٹ سمٹم میں گزر رہا ہے. سو دے آر ویری پلے فل اینڈ ویری کام چلڈرن, یعنی وہ اپنی دنیا میں رہنے والے ہیں. وہ ڈسٹرب کب ہوں گے؟ جب آپ ان کی دنیا ڈسٹرب کریں گے. یعنی ان کو جیسا انوائرمنٹ چاہیے اگر آپ دے دیں گے, وہ سارا دن آپ کو تنگ نہیں کریں گے. وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ سے, وہ مانگیں گے بھی نہیں کچھ, ہمیں کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے. سو یہ کچھ ارلی سائنس ہیں. اس کے علاوہ بھی میں کچھ سائنس شیئر کرتی ہوں تاکہ پیرنٹس کو یہ پتہ چلے کہ اگر 2-1.5 سال کی عمر میں اگر ان کے بچے کے اندر یہ سائنس آ رہے ہیں. یہ بھی بتائیے کہ کس عمر میں جو ہے وہ پیرنٹس کو کانشیس ہو جانا چاہیے کہ یہ سمٹمس جو ہیں یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ سارے سمٹمس بتانے سے پہلے یہ بتانا بھی پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ دیز آر جسٹ سائنس ٹو آئیڈینٹیفائی. مطلب آپ صرف اس سے جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں, ڈائگنوزز نہیں کر سکتے. ڈائگنوزز کس طرح ہوتا ہے؟ سو ڈائگنوزز کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے؟ بالکل, وہ بھی ہوتے ہیں. اس پہ میں بات کرتی ہوں کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں اور کس طرح سے آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ کچھ ارلی سائنس اور سمٹمس دیکھتے ہوئے پیرنٹس, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ساتھ میں کہتے ہیں میں نے فلاں ویڈیو میں سنا تھا, فلاں دیکھا تھا میرے بچے کے ساتھ, تو یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بعض وہ کنڈیشن نہیں ہوتی ہے, یہ ڈفرینٹ کنڈیشن ہوتی ہے. سو یہ جسٹ ایک اویئرنیس کے لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ پیرنٹس کو تھوڑا سا ارلی اسٹیج پتہ لگ جائے, تو وہ فوری طور پہ, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے شوگر لیولز اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں اور یا میرا بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم اسپیسیفک ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں اور پھر ہم کنسلٹیشن کے بعد سارے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. سو اس میں جو کچھ ارلی سائنز ہوتے ہیں وہ 2 ڈفرینٹ طرح کے ہیں. کچھ بچوں میں تو بالکل ارلی ایج میں, یعنی فرام دا برتھ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کچھ پیرنٹس یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ 1.5-2 سال کی عمر تک ہمارے بچے کے جو ڈیولپمنٹ ہے, مائل اسٹونس ہیں, وہ نارمل ڈیولپ ہوئے ہیں. اچھا, مائل اسٹونس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ہے اس نے 2 ماہ کی عمر میں گردن سنبھال لینی ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ 4 سے 6 ماہ کی عمر میں بچہ ٹیک لگا کے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح سے بچہ 1 سال سے لے کے 1.5 سال کی عمر میں چلنا شروع کر دیتا ہے اور تھوڑے لفظ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے, ماما بابا بھی شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دیز آر نارمل مائل اسٹونس جو کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ نارملی گرو کر رہا ہے, اینڈ ایوری پیرنٹس وانٹس دس. اب بہت سارے ایسے بچے جو کہ 1.5 سال کی عمر تک یہ سب چیزیں اچیو کر رہے ہوتے ہیں, اب ایک دم سے بعض کا ریگریشن بھی آتا ہے. اچھا, یعنی بچہ بالکل نارمل ہے, وہ نارمل بات چیت بھی, یعنی اس کے جو ابتدائی لفظ تھے اس نے سیکھ لیا, ماما کہنا, بابا کہنا, اور ایک دم جب اس کا وہ آن سیٹ پیریڈ آیا, آن سیٹ کا مطلب یہ کہ وہ بیماری یا وہ جو مسئلہ ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوا, تو فوری طور پر پیرنٹس جو ہے نا وہ ایک دم سے ان کو خیال آتا ہے. اچھا, اب یہاں ڈفرینٹ اسٹوریز نکل آتی ہیں. پیرنٹس آ کے یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا, شاید اس کے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے. اب دیکھنا ایک بچہ ہے, پیرنٹس ہیں, ہاں, ایک بچہ وہ بالکل نارمل بات کر رہا تھا,
ٹھیک ہے, اپنی بات کرنے سے مراد یہ کہ وہ بے شک سائنس اینڈ سمٹمس کے ساتھ وہ اپنی بات کمیونیکیٹ کر رہا تھا. سائنس مجھے یہ چاہیے تو پیرنٹس سوشلائز کر رہا تھا, بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, ٹھیک ہے, اپنا کھا رہا تھا, اپنا سب کچھ کر رہا تھا, اور ایک دم سے وہ سائلنٹ ہو گیا. اس نے کمیونیکیشن کرنا چھوڑ دی ہے. اس نے وہ جو کھیلتا تھا اور وہ گھلتا ملتا تھا وہ سب ختم ہو گیا. اب پیرنٹس کی تو دنیا بالکل پلٹ گئی نا. اب اس ٹائم پہ اکثر پیرنٹس کو یہ سمجھ نہیں آتی, اب وہ خود سے آئیڈیاز لگانا شروع کرتے ہیں. اچھا اس کو شاید بہت تیز بخار ہوا تھا تو یہ ہو گیا, اچھا اس پہ کوئی نظر لگ گئی ہے, اس پہ کسی نے جادو کر دیا. اچھا پڑھے لکھے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کے سمٹمس ہیں, لیکن جو ان پڑھ ہیں جن کو نہیں پتا وہ تو اس ریالٹی کو فیس بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے, قسم کے وہ میرا ایکسپیرینس اس سے ڈفرینٹ ہے. جب آپ کے بچے کے ساتھ کوئی پرابلم آتی ہے تو وہاں آپ کی ایجوکیشن کچھ نہیں کرتی. میں نے بہت ایجوکیٹڈ پیرنٹس کو بھی بہت پرابلم میں دیکھا ہے. ایکسیپٹنس نہیں آتی نا, آپ کا بچہ ہے, آپ اپنے بچے کو ہمیشہ ہیلدی اور ہیپی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ڈفرینس کہیں میں نے بہت کم ہی دیکھا ہوگا. ہاں یہ ضرور فرق پڑتا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ پیرنٹس ہیں وہ جلدی ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ایٹ دا ٹائم جب ان کے اوپر یہ برسٹ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ آٹزم کے ساتھ ہے, تو جتنا مرضی بھی کوئی پڑھا لکھا ہے, جتنا مرضی بھی کوئی جو ہے, جانتے ہوئے اگر ایکسیپٹنس نہیں ہے تو وہ ایک ایموشنل کیس ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس میں سے پتہ ہی نہیں پیرنٹ گزرتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ کیس ہے. مطلب موسٹلی پیرنٹس گو تھرو دس. دیکھیں نا, آپ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ روڈ پہ چلتے جا رہے تھے اور آپ کو ایک دم سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ زندگی کے بالکل جو ارد گرد کی چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں, تو آپ کی کیسی فیلنگس ہوں گی. سملرلی آٹزم از لائک دس. جب ریگریشن ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہوتا ہے. اچھا کچھ بچے جو ہیں وہ ارلی ایجز میں ہی سائنس شو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا وہ سائنس کیا ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچہ بابلنگ کرتا ہے 4-5 ماہ کی عمر میں, وہ بچے نہیں کر رہے ہوتے, اپنے نام کی کو رسپونڈ نہیں کرتے, یعنی ماں بلاتی ہے, لیکن 6 ماہ کا بھی بچہ ہے نا, آپ اس کے پاس بھی جا کے اس کو بلاتے ہیں, اس کا نام لیتے ہیں, اس کو گگل کرتے ہیں, وہ آپ کو رسپونڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا بچے اونچی آواز سنتے ہیں. اب کچھ میں ایگزامپلس مدرس کی ایگزامپلس دوں گی تاکہ یہاں پہ مدرس ریلیٹ بھی کر سکیں. ایک ماں نے کہا کہ میں نے اس چیز سے محسوس کیا کہ کوئی بہت اونچا شور بھی ہوتا تھا, تو دیکھیں سوئے ہوئے تو بچہ جاگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر جاگ بھی رہا ہے اور کوئی بہت اونچا شور ہوتا ہے تو بچہ اس کو رسپونڈ کرے گا نا, کرے گا, ڈر جائے گا, ٹھیک ہے. یا پھر کوئی بھی شور ہوگا تو اس کی طرف دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے, یا کسی نے آواز دی ہے تو وہ اس کو رسپونڈ کرے گا. یہ بچے اپنے نام کو رسپونڈ نہیں کرتے, اپنی مرضی سے ان کا دل کیا ہے تو انہوں نے کسی طرف دیکھ لینا. پھر آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, مرضی سے ہوتا ہے یا وہ سن ہی نہیں پاتے, وہ سن رہے ہوتے ہیں. اچھا لیکن وہ چونکہ ان کا ہو سکتا ہے کہ وہ رسپونڈ اس چیز کو لیٹر آن, جیسے یہ چونکہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں رائمس کو, اور یہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں, جو میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے وہ لفظ ان کے اسٹور ہو رہے ہیں. مائٹ بھی کہ ایک ہفتے بعد یہ جو بات میں نے لفظ بولا ہے وہ ایک ہفتے بعد کہیں بیٹھا ہوا بول دے, لیکن آن اسپاٹ نہیں بولے گا, جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں بولے گا. اس کی میموری اسٹوریج ہو رہی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کہاں استعمال کرنا ہے. لینگویج از اے ہائیلی کوگنیٹیو ایکٹیویٹی, جی ٹھیک ہے. لینگویج کا استعمال یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہاں کیا لفظ استعمال کرنا ہے. اب وہ اسٹوریج ساری اس کی میموری میں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس لفظ نہیں ہے, آواز نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ایک ماں نے کہا کہ مجھے کیسے اندازہ ہوا کہ اس کو سنائی دیتا ہے. گھر والوں نے کہا کہ اس کو سنائی نہیں دیتا, اس لیے جو ہے نا یہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتا. اور ہمارے یہاں اکثر ہوتا بھی ایسے ہے, جب میرے پاس والدین آتے ہیں تو آپ یقین کریں اتنی موٹی موٹی فائلس ہوتی ہیں. ان فائلس کے اندر ہوتا کیا ہے, ان کے آئی سائٹ کے ٹیسٹ, ان کے ایئرس کے ٹیسٹ, بیکاز سمجھ نہیں آ رہی کہ بچے کے ساتھ کیا ہے. وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, یہ نہ ہو. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ سب گھر والے کہتے ہیں تو سنائی نہیں دیتا اس لیے رسپونڈ نہیں کرتا. اب اس نے کہا کہ ایک دن کیا ہوا کہ یہ اپنے کھیل رہا تھا اور ایک دم بھاگتا ہوا یہ واش روم کی طرف گیا. اس کو پانی بہت پسند ہے, تو میں نے دیکھا کہ ٹیپ چل رہی تھی اور یہ اس نے جا کے اس پانی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اچھا, تو مجھے یہ ایک دم سے فیلنگ آئی کہ یہ اس کو سنائی دیتا ہے, اس نے ٹیپ کی آواز کا پانی سنا ہے اور یہ گیا ہے. کہتی میں نے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے دوبارہ اس کو وہیں اسی جگہ پہ چھوڑا, اور مختلف اوقات میں وہ میں نے اس کو جان بوجھ کے اوپن کیا, اور وہ ٹیپ کی بہت ہلکی سی آواز تھی, جیسے ہمارے یہاں اے سی کی ہلکی سی آواز آ رہی ہے, لیکن وہ اس کو پسند تھی, اور یہ ہلکی سی آواز بھی سن لیتے ہیں, اور وہ ہلکی مطلب جو ان کی اپنی اس کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے انٹرسٹ کی ہے, تو وہ وہاں پہنچ گیا. کہتی اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ سنائی دیتا ہے اس کو, ایسا نہیں ہے کہ سنتا نہیں ہے. اسی طرح سے پیرنٹس والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقی کسی چیز کو رسپونڈ نہیں کرتا, میری گاڑی کا میں اسٹارٹ کرتا ہوں تو اس کو فوراً بھاگتا ہے, اس کو جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے. پھر کچھ بچے جو ہے نا, دیکھیں سینسٹیوٹی انوائرمنٹ کی 2 طرح کی ہوتی ہے, مختلف ہے, ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے. اب وہ جو مختلف ہیں اس میں ان کی سینسری آؤٹ پٹس بھی مختلف ہیں.
कुछ बच्चे हाइपर होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कुछ हाइपो सेंसिटिव होते हैं जी। हाइपो सेंसिटिव का मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, और कुछ हाइपर होने का मतलब कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हम अपने घर में वो जो नहीं होता जूसर होता है ब्लेंडर जिसमें मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं आमतौर पे, माँ कहती है हम वो चलाएं तो ये कानों पे हाथ रख के भागेगा बाहर। अच्छा, कि इसको उसकी आवाज़ इसको बुरी लगती है। होंगे यस, ये हाइपो है, ठीक है, यानी वो उसकी आवाज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती, इरिटेट होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं वो उनको पसंद है उसकी आवाज़, वो उसको चला के उसके पास खड़े रहेंगे, हाँ ठीक है, पंखा चला लेंगे, घूमती हुई चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, खुद भी घूमते हैं, कोई खास म्यूजिक है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स है ना, वो बार बार सुनते रहेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स इन बच्चों में आ रहे होते हैं। अच्छा, कुछ फिर टो वॉकिंग करते हैं, टो पे वॉक करते हैं। अब टो वॉकिंग बेसिकली जो है वो उसमें थोड़ी हाइपर एक्टिविटी की भी एक होती है, लेकिन जाहिर है जब बाकी सिम्टम्स उनके अंदर आ रहे हैं तो फिर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये टो वॉकिंग हाइपर एक्टिविटी नहीं है बल्कि ये ऑटिज्म के साथ है। सो नॉट ऑल किड्स हु वॉक्स ऑन टो आर ऑटिस्टिक, ठीक है, ये भी जहन में रखना है। जितने मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो उसके अंदर होने चाहिए, सही। तो फिर हम जो है वो उसके साथ डिफ्रेंशिएट कर, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं ना, एक जैसे मिलते जुलते होते हैं, तो अक्सर जो है वो उसमें कंफ्यूज कर देते हैं। सो दीज आर फ्यू अर्ली साइंस जिनसे हमें पता लगता है कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। दीज आर बेसिकली रेड फ्लैग्स, यानी ये वो इलामात हैं कि अगर ये आपके बच्चे के अंदर जाहिर होना शुरू होती हैं तो एज अर्ली एज पॉसिबल कंसल्ट टू योर जो भी आपके पास इमीडिएट डॉक्टर मौजूद है उससे कंसल्ट करें। वैसे एक टाइम था कि जब इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब डॉक्टर्स को भी इस पे थोड़ी अवेयरनेस है, बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। फिर एक और चीज़ ये कि फेक प्रैक्टिसेस भी हैं, माल प्रैक्टिसेस भी हैं, पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बट ट्राई टू अप्रोच, थोड़ा सा पेरेंट्स भी ज़रा मशवरा कर लिया करें थोड़ा। आजकल तो आपको पता है मीडिया भी है, उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सा राइट पर्सन है, किसके पास जाना चाहिए। ये है भी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर के सिम्टम्स और साइन जो है वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी, मतलब ये ऐसा नहीं, जैसे कोई बीमारी होती है ना, उसका एक ड्यूरेशन है, आप बीमार हुए, आपका इलाज हुआ, आप ठीक हो गए। ये हम ठीक नहीं हो सकते जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन जो है इसको मैं आई वुड ट्राई कि मैं पेरेंट्स के साथ रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो शेयर कर सकूँ, ठीक है। इसमें काफ़ी हद तक बच्चे बेहतर हो जाते हैं, इट्स मैनेजेबल। अच्छा, यानी अगर आप उसको अर्ली इंटरवेंशंस देते हैं, आप उसकी थेरेपीज कंटिन्यू करते हैं, आप उसको उसके एनवायरनमेंट में सब चीज़ें जो उसके मुताबिक होनी चाहिए उस तरह से लेके चलते हैं तो ये काफ़ी हद तक मैनेजेबल हो जाते हैं। सही। अच्छा, फिर इसमें इनके मैनेज होने के लिए भी देयर आर डिफरेंट लेवल्स। DSM-5 एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो इस टाइम हम सब लोग यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए। अच्छा। उस मैनुअल के मुताबिक देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑटिज्म। अच्छा। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 इज़ द माइल्डेस्ट लेवल एंड लेवल 3 इज़ द हाइएस्ट और द प्रोफाउंड लेवल। यानी अगर लेवल 1 पे है तो इसका मतलब है कि ऑटिज्म का इफेक्ट कम है, माइल्ड है, मॉडरेट है। देन लेवल 2 पे और लेवल 3 पे सीवियर और प्रोफाउंड लेवल है। सो जो लेवल 1 पे होते हैं वो तो बहुत क्विकली अगर उनको टाइमली उनको मैनेज किया जाए तो दे कैन कम इनटू द नॉर्मल रूटीन्स एंड दे आर गुड एट स्टडीज़ एज वेल, और वो थोड़ी सपोर्ट के साथ जो है वो चीज़ें बहुत हद तक मैनेज कर लेते हैं और नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। मॉडरेट पे अगर आप देखते हैं तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो पीछे आने के भी होते हैं, यानी वो लेवल 1 पे भी आप उसे ड्रैग कर सकते हैं। लेवल 1 से लेवल 2 पे भी जाता है ऑटिज्म? और आमतौर पे ये प्रोग्रेसिव नहीं होता। अच्छा। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट ठीक नहीं करते तो वो तो देखें ना, कोई भी तकलीफ है, आपके सर में भी दर्द है, अगर आप उस दर्द को नहीं पकड़ेंगे तो वो कहीं की कहीं बीमारी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये हो सकता है इस तरह, बट आमतौर पे ये प्रोग्रेसिव नहीं है कि आप। अच्छा, ये क्योंकि डिसऑर्डर है तो ये कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, क्या ये जेनेटिक भी होता है? इट्स मोस्टली जेनेटिक। अच्छा, इट्स मोस्टली जेनेटिक। आमतौर पे हमारी जब जैसे मैंने बताया ना रिग्रेशन होती है 1.5-2 साल की उम्र में, तो माँ बाप का ये ख्याल होता है कि पता नहीं शायद कोई इसको मेडिसिन ऐसी मिल गई है, शायद इसको कोई ऐसा कोई झटका लग गया है, कोई बुखार हो गया उसकी वजह से हो गया है। अननोन है इसकी रीजंस आफ्टर बर्थ, बट बिफोर बर्थ की इसकी जो जेनेटिक्स हैं वही इसकी मेन कॉज होती हैं। सही। अच्छा, जेनेटिक्स में भी जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आपके जेनेटिक्स में यानी आपके पेरेंट्स में हो, उनके फोरफादर्स में भी हो सकता है, और किसी और फॉर्म में भी कोई डिसऑर्डर हो सकता है। किसी और फॉर्म में आई मीन कोई और मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया होना, बाइपोलर डिसऑर्डर होना। सो वो किसी और फॉर्म में फिर आगे
آپ کے اندر ظاہر ہے اس کی موجود تو ہے نا پوٹینشیل, تو وہ کسی اور فارم میں آ سکتا ہے. سو جو انوائرمنٹ ہے وہ صرف اس کو ٹریگر کرتا ہے. صحیح. اور اس کا آن سیٹ جو ہے وہ 1.5 سال سے 2 سال کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لڑکے زیادہ آٹسٹک ہوتے ہیں یا لڑکیاں؟ جو ریسرچ اسٹڈیز ہیں, جو اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ بوائز آر مور پرون ٹو دس, لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے. اور لڑکیوں میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایڈلٹس جو گرلس ہیں ود آٹزم دے آر گڈ ان ماسکنگ. جیسے ہم لوگ ماسکنگ کر لیتے ہیں نا, ہاں, تو دے آر گڈ ان ماسکنگ. تو ان کا جو مینجمنٹ ہے دے آر گڈ ان مینیجنگ اٹ, دے مینیج ویل. ان کے جو سارے بیہیویئرس کے ایشوز ہوتے ہیں اور اریٹیشنز ہوتی ہیں, یعنی جیسے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی, بٹ دے آر گڈ ان مینیجنگ دیٹ. سو بہیو ویل, وہ اچھا تھوڑا سا مطلب مینیج کر لیتے ہیں. ہاں, نیچرل ابیلٹی ہے. اور یہ لڑکیوں میں مطلب دے آر گڈ ان ماسکنگ ود ایٹ ایڈلٹ ایج, وہ اس کو جلدی بہتر مینیج کر لیتے ہیں. اور پھر تھوڑا سا جب ہم اس کا کریٹیکل انالیسس دیکھتے ہیں تو بہت کچھ اسٹڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ خاص طور پہ پاکستان میں جو گرلس ہیں دے آر انڈر رپورٹڈ فار دس. آئی مین پیرنٹس ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل کہ ان کی جو بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے, اور خاص طور پہ گرلس کے ساتھ ہو تو وہ تو بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے. تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو آئی مین ٹیل پیپل, اور ایون ٹو دے ڈونٹ گو فار دا سروسز ایز ویل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے باہر بھی پریکٹس کی ہے, آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا پاکستان میں جو آٹسٹک بچے ہیں, جو باہر آٹسٹک بچے ہیں, ان کے بیہیویئر میں آپ نے کیا جو ہے وہ ڈفرینس محسوس کیا, اور ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی؟ اچھا, بیہیویئرس تو دیکھیں سیم ہے نا, جو ڈس آرڈر ہے وہ تو ہر جگہ ویسا ہی ہوگا. اور اس کا کوئی تعلق اس بات سے بھی نہیں ہے کہ آپ کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں, کس کاسٹ میں ہیں, کس کریڈ میں ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. مطلب اٹس نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ ایک جیسا ہی سسٹم رکھا ہوا ہے. بلکہ کسی نے پچھلے دنوں مجھ سے یہ سوال کیا, اس نے کہا کہ کیا ڈسیبلٹی کو ہم اس کو کم کر سکتے ہیں, اور باقی ملکوں میں تو دیکھیں نا بڑے اس کے انتظامات ہوتے ہیں اور پاکستان میں نہیں ہوتے کم کرنے کے. تو میں نے کہا کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے اور جو میری ریسرچ ہے اس میں تو میں دیکھتی ہوں کہ لیولز آر سیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا, اس نے دنیا میں ایک سسٹم رکھنا ہے. تو میں نے کسی بھی ایڈوانسڈ کنٹری میں ڈسیبلٹی کا لیول کم نہیں دیکھا, اسٹیٹسٹکس کم نہیں دیکھے, وہاں بھی یہی ریشو ہے, بلکہ شاید کچھ ڈسیبلٹیز میں زیادہ ہے. ڈس آرڈر اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو گئی. میڈیم دیکھیں, میڈیم ہی بیماری ہے, اور میڈیم پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. میڈیم جو ہے وہ فیملی انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے, ہاں, لیکن جو جینیٹکس ہے دیٹ از ناٹ کنٹرولڈ. سوشل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں اور باہر آپ نے کیا ایسا فرق محسوس؟ جی, میں یہی بتا رہی ہوں کہ سوشل انوائرمنٹ کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ یہ آٹزم ہونا یا نہیں ہونا. سو بیہیویئرز آر دا سملر, جو اس سے افیکٹڈ ہے اس کے بیہیویئر سملر ہیں. ہاں, اب اس کی مینجمنٹ پہ آ جائیں تو دیٹ از اے ڈفرنٹ کیس. میرے پاس بہت سارے جو انٹرنیشنلی ہمارے جو لوگ مختلف ممالک میں گئے ہوئے ہیں, دے آر ان ٹچ ٹو می اینڈ دے وانٹیڈ ٹو ہیو سروسز فرام پاکستان. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سروسز بہت اچھی ہیں, بٹ دیر از اے لانگ کیو فار دیٹ. اور بعض اوقات پیرنٹس کو بہت لمبی کیو میں لگنا پڑتا ہے, ان کے ڈائگنوزز بہت لمبے چلے جاتے ہیں. تو وہ, اور خاص طور پہ چونکہ پاکستانیز کو وہ مطلب آپ یہی سمجھ لیں نا, وہ تو وہاں پہ نہیں ہے, ان کے جو کیا کہتے ہیں ان کے ریزیڈنٹس نہیں ہیں نا, تو وہ پھر ان کے لیے جو سروسز ہوتی ہیں وہ ذرا لیٹر آن پہنچتی ہیں, تو وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا, ایک ڈفرینس اور بھی ہے, ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ وین یو گو فار دا تھراپیز, کوئی بھی تھراپی ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل تھراپی ہے, وائی ڈزنٹ اٹ ورک ویل ود دیٹ سورسز ایون, حالانکہ وہاں تو بہت اچھی سروسز ہیں, بیکاز دا ڈفرینس آف دا لینگویج. کیونکہ جب آپ کو کوئی بھی تھراپی چاہیے نا, خاص طور پہ سائیکولوجیکل تھراپی چاہیے, دین یو نیڈ ٹو اسپیک یور ہارٹ آؤٹ, اینڈ یو نیڈ اے پرسن ہو کین لسن اینڈ انڈرسٹینڈ یور کلچرل کانٹیکسٹ اینڈ ایوری تھنگ. اب ہماری یہاں کی عورت یا ہمارا یہاں کا مرد جب وہاں بیٹھ کے تھراپیز لیتا ہے ان کے تھراپسٹ سے, تو وہ کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ہماری یہاں کی عورت کے مسائل کیا ہیں. یعنی وہ وہاں پہ رہ رہی ہے لیکن اس کا ساری فیملی تو پیچھے ہے نا, بالکل, اس کا ہسبینڈ اور وائف کا تو وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے نا سارا. سو وہ ہم سے جو ہے وہ کنیکٹ کرنا اور تھراپیز لینا بہتر سمجھتے ہیں. سملرلی بچوں کا بھی کیس ہے, لینگویج بیریئرز ہیں وہاں پہ. بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان بیسس پہ بھی ڈائگنوز ہو جاتے ہیں کہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لینگویج, اینڈ وین یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لینگویج یو کین ناٹ سوشلائز اور کمیونیکیٹ ویل, اور وہ شائنیس اور ان چیزوں میں بھی آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ سم ٹائمز مشکل ہوتی ہے. ادر دین دیٹ دے ہیو ویری گڈ سروسز فار دا کڈس, فنڈنگ بہت اچھی ہے ان کے لیے, بیکاز اٹس این ایکسپینسو مینجمنٹ. اب
کوئی بھی آپ ایک تھیراپی کے لیے جاتے ہیں, آپ کو 30-40 ہزار روپے کی ایک تھیراپی سروس ملتی ہے. اب اس میں یہاں پہ ہماری گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپس لیے ہیں. ویسے تو اسپیشل بچوں کے لیے بہت سارے انسٹیٹیوشنس تھے, آٹزم کا انفارچونیٹلی کوئی نہیں تھا انسٹیٹیوشن. اب کوئی پنجاب میں کوئی 7-8 انسٹیٹیوشنس بنے ہیں, کوئی ایک ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہے اس کے لیے, لیکن اگین وہ بہت کم ہے تعداد, اور بچے بہت زیادہ ہیں. پرائیویٹلی اٹس ویری ایکسپینسو. دیکھیے میرے مطالبات تو نہیں ہے, میں تو مطلب وہ چیزیں بتا سکتی ہوں جو میں اپنی پریکٹس میں دیکھتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس نیڈ اٹ بیکاز اٹس اے لانگ ٹرم جرنی. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں ہو جائے گا. پیرنٹس کو مسلسل تھراپی سروسز چاہیے. چلڈرن ہاسپٹل ہے, وہاں پہ وہ دی جا رہی ہیں, لیکن ایک چلڈرن ہاسپٹل از ناٹ انف ٹو کیٹر دا نیڈس آف سو مینی پیپل, سو مینی چلڈرن. سو ان کے لیے تھراپیوٹک سروسز کی فیسلٹی ہونی چاہیے. جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں, ڈسٹرکٹ نہیں تو ہیں ہی ہیں, ایٹ لیسٹ تحصیل لیول پہ تو یہ ساری فیسلٹیز ہوں نا. جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, خاص طور پہ ہم ہیلتھ تک تو آ کے ان بچوں کو مینیج کر لیتے ہیں کہ جی ہیلتھ سروسز دے دیں, بٹ وین دا کیس کمز فار دا ایجوکیشن, نو اسکول از ریڈی ٹو کیٹر دیٹ. پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ, اچھا 5 سال تک تو پیرنٹس اس چکر میں لگے رہتے ہیں نا کہ ہم ان کی تھراپیز کروائیں, یہ تھوڑا سا بولنا شروع کر دیں, یہ کر لیں. اچھا اب جب اسکول آتا ہے, بچے کو ایڈجسٹ کرے ہوتے ہیں وہاں پر بھی. اب جب اسکول آتا ہے, یعنی اسکول کی ایج آتی ہے, تو ایک اور نئی زندگی ان کے سامنے کھلتی ہے, ایک نیا اور ڈور کھلتا ہے کہ یہاں سے بھی ریجیکشن. تو جسٹ امیجن دا پین آف دا پیرنٹس کہ وہ جب ہر جگہ سے ریجیکٹڈ ہوتے آ رہے ہیں. سو وی نیڈ کاؤنسلرز, وی نیڈ تھراپسٹ, وی نیڈ سائیکالوجسٹ. کاؤنسلنگ ضروری ہے, ان کو بھی ورک شاپس دینے چاہیے ایسے بچے کو سنبھالنے کے لیے, ٹریٹ کرنے کے لیے. بالکل پیرنٹس کاؤنسلنگ میں تو, بلکہ جب ہمارے پاس آتے ہیں نا پیرنٹس, تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ پہلے ہوتی ہے, بیکاز پیرنٹس نے مینیج کرنا ہے نا, بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے اپنے ساتھ. کس طرح سے آپ پیرنٹس کو جو ہے وہ ٹرین کرتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا اس میں یہ کہ جیسے میں جس یونیورسٹی میں ہوں وہاں بھی ہم کوئی شارٹ کورسز آفر کرتے رہتے ہیں پیرنٹس کے لیے. آن لائن بھی ہوتے ہیں وہ, جیسے گروپ آف پیرنٹس ہے تو ان کو ہم آن لائن بھی اس میں انگیج کرتے ہیں, تاکہ کیونکہ پیرنٹس تو آ نہیں سکتے نا, اور آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن از ویری ایزی کہ آپ ایک گروپ آف پیرنٹس ہے اور وہ تھوڑی سی بیسک جو انفارمیشن ہے اور تھراپیز ہے اس پہ کام کر سکیں. اینڈ آئی آلویز بلیو دیٹ پیرنٹس آر دا بیسٹ تھراپسٹس. بالکل. اور آپ دیکھیں نا, میرے پاس جب آتے ہیں پیرنٹس, میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ آپ میرے پاس آ رہے ہیں یا کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں, تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں, تو آپ کا بچہ صرف یہاں پہ 1-2 گھنٹے میکسیمم اسپینڈ کر رہا ہے, لیکن باقی سارا ٹائم تو آپ کے پاس ہے. تو آپ اس کو اگر بہتر مینیج کر سکتے ہیں, وہ اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. سو پیرنٹس کو خود ریسرچر بننا پڑتا ہے, بیکاز ایوری چائلڈ ود آٹزم اسپیکٹرم از ڈفرنٹ. اب اسپیکٹرم کیوں کہتے ہیں ہم اس کو؟ اسپیکٹرم از اے رینج بیسیکلی, جسٹ لائک اے رینبو. بالکل. سو جو رینبو کے شیڈز ہیں آپ دیکھیں, لائٹر ٹو ڈارکر جاتے ہیں. سملرلی جو آٹزم ہے اس کے بھی شیڈز لائٹر ٹو ڈارکر ہیں. اس کی وجہ سے ہم اس کو اسپیکٹرم کہتے ہیں. یعنی ایوری چائلڈ از ڈفرنٹ ٹو اندر. اگر آپ کا یہ خیال ہے, کچھ بعض اوقات لوگ ایسے کرتے ہیں کہ میرے جو فلاں رشتہ دار تھا اس کا بچہ بھی ایسا تھا, انہوں نے فلاں جگہ سے کی, اس کو تو ٹھیک ہو گیا, میرا کیوں نہیں ٹھیک ہوا. ہر کسی کا اپنا ہر کیس ڈفرینٹ ہے, ہر بچے کی سینسٹیوٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ہر بچے کی جو ٹرانزیشن ہے کسی بھی نئی سچویشن کے اندر وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. سو جیسے عام طور پہ جو 30-40% بچے ہیں وہ بائی دا ایج آف لائک 10 نہیں بولتے, لیکن بہت سارے بچے جو ہیں 10 ایئرس کے بعد ایک سمجھ بولنا شروع کر دیتے ہیں. پھر پیرنٹس کو رائٹ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے نا. تو فار ایگزامپل میں جیسے آپ نے کویشچن پوچھا تھا اسپیچ تھراپی کے حوالے سے یا اسپیچ ڈیلے کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اب موسٹلی جب پیرنٹس آتے ہیں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں میرا بچہ بولتا نہیں ہے, یہ بولتا نہیں ہے, باقی سب ٹھیک ہے کیونکہ بچہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سب کچھ ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ بولنا اصل پرابلم ہے اور انہیں لگتا ہے اسے بولنا نہیں آتا, لیکن باقی سائنس نہیں دیکھتے. اب اس ٹائم ہمیں پیرنٹس کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جب آپ اسپیچ یا بولنے کی بات سکھاتے ہیں نا, اس میں کیا ہے, بچہ کیسے سیکھے گا؟ کوئی بھی چیز جو میں آپ سیکھتے ہیں وہ کیسے سیکھتے ہیں؟ اس کے آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے. 5 لرننگ موڈز ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے ہوئے, جس کو آپ 5 حصے کہتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم امیٹیشن سے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں, آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے. ہاں مطلب میں فار ایگزامپل جیسے ہم بچے کو لکھنا سکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑو اور لکھنا شروع کرو. اس طرح سے اگر ہم کسی بچے کو اسپیچ تھراپی سکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹے ایسے منہ بناؤ, او کرو, آ کرو, ٹھیک ہے. مطلب یہ سارے جو بھی ہوتے ہیں بچہ اس کو فالو کرتا ہے. اب ان بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انسٹرکشنس کو فالو ہی نہیں کرتے. مطلب ہاں پیرنٹس کو تو آگے بتاتے ہیں, آپ انہیں کہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ ہے 2-2.5 سال کا, آپ اسے کہیں بیٹے دروازہ بند کر کے آؤ, وہ دروازہ بند کر, یہ نہیں کریں گے.
کیونکہ دے آر ناٹ رسپونڈنگ ٹو یو. موبائل رکھ دو, یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ نہیں رکھیں گے, تو وہ یہ کیسے کریں گے کہ بیٹا آ کرو, بیٹا او کرو. سو پیرنٹس آر ویسٹنگ سو مچ منی. اور پھر انفارچونیٹلی ہمارے جو کچھ لوگ مطلب رائٹ پریکٹسز نہیں کر رہے, ان کو بیسکلی اسپیچ تھراپی کی ضرورت نہیں ہے, انہیں کمیونیکیشن تھراپی کی ضرورت ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پیرنٹس جن کو نہیں پتا کہ یہ آٹزم ہے یا وہ اتنے اویئر نہیں ہوتے, تو جب بچے رسپونڈ نہیں کرتے تو وہ انہیں اور ڈانٹتے ہیں, ان پر پریشر ڈالتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اور بگڑ جاتا ہے. ہاں, اصل میں جب بچہ چھوٹا ہے تب تو وہ انہیں ڈانٹنا کیا ہے, مطلب وہ مختلف طریقے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات تلوے چیک کرواتے ہیں کہ تلوا تو نہیں ہے اس کا وہ کٹنے والا, اس وجہ سے نہیں بول رہا. کان جیسے چیک کروائے, یہ کچھ کروایا, کیونکہ چھوٹے بچے پہ انہوں نے کیا پریشر ڈالنا ہے. لیکن پریشر بیسیکلی اس ٹائم پہ پیرنٹس پہ ہوتا ہے, ماں پہ ہوتا ہے. پاس سے کوئی کہہ دے گا کہ تم نے اس کو صحیح سنبھالا. اچھا, پھر ایک اور بہت جو آج کل نظر آتا ہے, اسکرین کا استعمال آپ کو پتہ بہت زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے. سیلف فیملیز ہیں زیادہ تر, اکثر پیرنٹس ورکنگ بھی ہیں, مائیں بھی آج کل کام کر رہی ہیں, تو بچے بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ اپنی اسکرین پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. آپ ہوٹلس میں جائیں, آپ پلے ایریاز میں جائیں, کہیں بھی جائیں, آپ کو چھوٹے بچے نظر آئیں گے. اگر 100 بچہ ہے نا تو میں 95 بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتی ہوں. آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا. یعنی چھوٹا بچہ جو کہ 6-7 ماہ کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اس پہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. یہ بچے چونکہ ویسے ہی بڑے وہ ہوتے ہیں, ان کو تو یہ مطلب کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے اندر رہنا, وہ اٹینشن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ چپکے رہیں گے. اب بعض اوقات یہ جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس میں گلٹ آتا ہے کہ شاید ہم نے نہیں موبائل بہت زیادہ استعمال کروایا تو اسی وجہ سے ہوا ہے. ہاں, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آٹزم ہو سکتا ہے ایسے اتنا زیادہ اسکرین یوز کرنے سے؟ اسکرین کے استعمال سے جو آٹزم ہے وہ نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک ہے, سب سے پہلے پیرنٹس یہ کلیئر کریں. آٹزم جینیٹک ہے یا ان بلڈ کوئی چیز ہے جو کہ اس کے اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اس نے اسکرین دیکھی ہے تو اس سے کوئی ریز چلی گئی ہیں یا دماغ میں چلی گئی ہیں تو وہ اس کا جو ہے نا نہیں. آٹزم جینیٹک ہے یا ان بلڈ ہے, کہیں اندر سے وہ چیز ہے. ہاں, اسکرین کا جو استعمال ہے وہ اس کو ایگزیجریٹ کرے گا. اچھا, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو ڈائبٹیز ہے, اب چینی کھانے سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ڈائبٹیز آپ کے بلڈ میں کہیں وہ چیزیں آ گئیں, اس کی وجہ سے ہو گئی ہے. لیکن اب آپ اگر شوگر کھاتے ہیں, زیادہ لیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ ٹریگر ہوگا. ٹھیک ہے, سمپلی آپ یہ کہہ لیجیے کہ اندر پوٹینشیل آلریڈی موجود ہے. اور فون اور اسکرین کے استعمال سے نارمل بچوں کا اب اسکرین کے استعمال سے ایک چیز جو آ رہی ہے وہ ہے ورچوئل آٹزم. اچھا, ورچوئل آٹزم, یہ کیا بلا؟ ورچوئل آٹزم ایکچولی ناٹ آٹزم. DSM-5 میں اس کو آٹزم میں نہیں شامل کیا جاتا, لیکن اٹس ڈس آرڈر جو کہ کائنڈ آف فیچرس ہیں آٹزم کے, اینڈ اٹ از ویری کامن ایز ویل ناؤ ڈیز. اچھا, اب اس کے سمٹمس کیا ہیں یا ہم یہ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر میرے پاس مطلب جو سوشل میڈیا پہ میسیجز ہیں, ہنڈریڈس آف میسیجز پہ ہیں کہ ورچوئل آٹزم پہ بتائیں, ورچوئل آٹزم پہ بتائیں. اب یہ پیرنٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ ورچوئل آٹزم بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے, آٹزم ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, ورچوئل آٹزم اول تو آٹزم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ورچوئل آٹزم ایک بالکل سمجھ لیں کہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے جس میں چند فیچرس ہیں. اس کی علامات یہ ہیں کہ ارلی ایجز میں جیسے میں نے جو سائنس اینڈ سمٹمس بتائے وہ بچے میں نہیں ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہے, ود دا پیسج آف اسکرین وہ کریں گے, اور جو ہی آپ اسکرین ابسلیٹ کریں گے تو بہت کوئکلی بچہ جو ہے وہ بولنا شروع کر دے گا, کوئکلی رسپونڈ کرنا شروع کر دے گا, اور وہ ساری چیزیں اس کی بہت کوئک ریکوری جو ہے نا وہ اس کی اسٹارٹ ہو جائے گی. یعنی آپ اسکرین ہٹائیں اور اس کو کرنا شروع کر دیں. اچھا, لیکن یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی, نیند نہیں آتی فون کے بغیر, کھانا نہیں کھاتے. دیکھیں نا, وہ تو نارمل بچے بھی جو ہیں وہ ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں. لیکن پیرنٹس یہ بات سن لیں کہ اگر آپ 2 سال سے پہلے اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ان کو دودھ میں زہر ڈال کے دے دیا ہے, آپ نے ان کے ہاتھ پہ کوئلہ رکھ دیا ہے. دیکھیے, موبائل کیا ہے, ورچوئل ورلڈ کیا ہے. بچے کو جیسے میں نے کہا کہ اللہ میاں نے ہمیں 5 حصے دیے نا, اور بائی دا ایج آف 5 ایئرس بچہ سب سے زیادہ ایکسپلوریشن کی ایج میں ہے. بچہ اس عمر میں سب سے زیادہ سیکھ رہا ہے, اپنے انوائرمنٹ کو ایکسپلور کر رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جب اسکرین میں دیکھ رہی ہیں بال کے ساتھ کھیلنا, تو آپ کی کتنی سینسز استعمال ہو رہی ہیں؟ 2 سینسز, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں. اور بعض اوقات تو آج کل تو بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جس میں ہم صرف دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, ساؤنڈ بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے آپ کی ایک سینس یوز ہوئی ہے, 2 سینس. بٹ وین یو ہیو اے بال ان یور ہینڈ تو پھر آپ دیکھیں گے بچے کی کتنی ایکٹیویٹیز ہوں گی. آپ بچے کو یہاں اسکرین دے کے بٹھا دیں, بچہ یہاں بیٹھا رہے گا آدھا گھنٹہ. آپ 1 منٹ کے لیے چھوڑیں, جو بچہ نارمل بچے ہیں یا کوئی بھی ہے وہ یہ سارا ایکسپلور کرے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے نیچے کیا ہے, یہاں کیا ہے. اب اس کی دیکھیں ساری موومنٹس ہو رہی ہیں باڈی کی,
اس کی ساری سینسز جو ہیں وہ انوائرمنٹ کو ایکسپلور کر رہی ہیں. اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ورچوئل ورلڈ کا, اس میں ریسیپشن ہے, صرف ون وے آف کمیونیکیشن ہے. آپ کمیونیکیٹ تو کر ہی نہیں رہے, یعنی صرف ریسیو کر رہے ہیں, رسپونڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو آپ رسپونڈ کرنا کیسے سیکھیں گے؟ سو یہ تو بڑوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. ہم بھی بیٹھے ہوں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم بھی بہت مگن ہوں, پیچھے سے کوئی آواز ہے, ہم تو رسپونڈ نہیں کرتے. تو ارلی ایج پہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے. دیکھیں, آپ کا بچہ نہیں کھانا کھاتا, 2 دن نہیں کھائے گا, 1 دن نہیں کھائے گا, کھانا کھائے گا. سونے سے پہلے جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں پیرنٹس, وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم سوتے ہیں تو سونے میں کے دوران ہمارے خاص قسم کا ہارمون ہے جسے میلاٹونن کہتے ہیں, وہ ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو اسکرین ہے بیسیکلی جو لائٹ ہے وہ میلاٹونن کا جو پروسیجر ہے پروڈیوس ہونے کا, اس کو سلو ڈاؤن کرتی ہے. اسی لیے تو ہم سوتے ہوئے لائٹس وغیرہ بھی آف کرتے ہیں. تو جب آپ اسکرین کو مسلسل دیکھیں گے, ہم بڑے بھی بعض اوقات یہ بہانہ یہ کرتے ہیں جی ہم اسکرین اس لیے دیکھ رہے ہیں ہمیں نیند آ جائے. نہیں آئے گی بھائی, وہ تو آپ کے سسٹم کو سلو ڈاؤن کر رہا ہے. تو جب آپ بچوں کو سلانے کے لیے آپ اسکرین دیں گے تو وہ میلاٹونن جو اس کے اندر ریلیز ہونی تھی, پروڈیوس ہونی تھی, وہ بجائے ہونے کے ختم ہو رہی ہے مزید. اور سارا دن اگر اس کا اسکرین پہ اگر 6 گھنٹے گزر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے اس بچے کے ساتھ. آخر میں ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک گھر میں آٹسٹک بچہ ہے تو باقی جو بچے ہیں اس سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ان پر کیا اثر ہوگا, اور فیملی کو جو ہے وہ کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے, ایسے بچوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے؟ دیکھیے, عام طور پہ جب کسی بھی فیملی میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس فیملی کا پورا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا, ان کی ساری توجہ. سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ گریف آتا ہے. اب گریف میں پیرنٹس مختلف طرح کی اسٹیجز میں جاتے ہیں, یعنی وہ بعض اوقات ایکسیپٹنس نہیں ان کے اندر آ رہی ہوتی, اور وہ الزام کبھی اپنے اوپر کبھی دوسرے کے اوپر, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے. پھر تیسرا کام جو کرتے ہیں وہ ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پاس جب پیرنٹس آتے ہیں تو 80% پیرنٹس آ کے یہ پوچھتے ہیں یہ ہوا کیسے ہے, یہ کیسے ہوا ہے, کیونکہ وہ اصل میں اپنے آپ کو نو ڈاؤٹ تسلی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم تو نہیں ہیں, اس کی ریزن یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس اسٹیج پہ میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ دیکھیں, اب یہ اسٹیج نہیں ہے کہ آپ اپنی انرجیز اور اپنی اٹینشن اس چیز پہ لگائیں کہ یہ کیسے ہوا ہے, رادر دین آپ اس چیز پہ سوچیں کہ اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. سو اگر آپ کا یہ ڈائگنوسس ہو جاتا ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہی سمٹمز اور سائنس نظر آتے ہیں آپ فوری طور پہ جو بھی آپ کے قریب ترین آپ کو کنسلٹیشن اویلیبل ہے اس کے پاس جائیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پلیز ڈونٹ گو ٹو فیک پیپل. انفارچونیٹلی ہمارے پیپل کی کیا نشانیاں بتائیں؟ دیکھیں, فیک پیپل کی میں نشانیاں نہیں بتا سکتی کیونکہ اتنے زیادہ ہیں. مطلب آپ اپنے پروفیشن کے حساب سے تو بتائیں. ہماری سوسائٹی میں اتنے زیادہ فیکنیس ہے کہ ہم نشانیاں بتائیں گے تو شاید پروگرام ختم ہو جائے. لیکن ایٹ لیسٹ کوالیفائڈ ہو نا. دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو کوالیفیکیشن ہوتی ہے. اگر آپ کوالیفائڈ کے پاس جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہی از اے کوالیفائڈ پرسن اور یہ اس فیلڈ کا ہے, اس کی اسپیشلائزیشن یہ ہے, تو یہ اس کے پاس جائیں. اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ایٹ لیسٹ ڈاکٹر آپ کو بہتر اس پہ گائڈ کر دیں گے, جو کہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. وہ پھر ریفر کر دیتے ہیں نا کہ آپ فلاں بندے کے پاس جائیں گے, اس کے پاس جائیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کے پاس جائیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اٹس اے لانگ جرنی, آپ کو بہت پیشنس کے ساتھ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں, اپنی کاؤنسلنگ کریں, سیلف کاؤنسلنگ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں مینیج کر پا رہے اپنے آپ کو تو آپ خود کاؤنسلنگ لیں, بیکاز یو آر دا موسٹ امپارٹنٹ پرسن ان دا لائف آف دیٹ چائلڈ to bring the change in the life of that child or your other kids جو آپ کے باقی بچے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ایسے کیسز بھی ہوں گے کہ جو آٹسٹک بچوں کو ایکسیپٹ نہ کریں, تو کیا ان کے لیے الگ سے کچھ ہے؟ دیکھیں, جو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ دوسرے لوگ نہیں کرتے, اور ایکسیپٹنس ایسے نہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ آٹسٹک نہیں ہے. ایکسیپٹنس کا نہ ہونے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اس میں موسٹلی جو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے رائٹس ان کو نہیں دیتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ہے, اس کے ساتھ کوئی ڈس آرڈر ہے, اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, یہ تو نارمل انسان نہیں ہے. تو چونکہ یہ نارمل انسان نہیں ہے تو اس کا حق نہیں ہے کہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار سکے. تو وہ جو ڈینائل ہے نا, وہ ایکسیپٹنس کا, وہ اکثر اس فارم میں ہمیں نظر آتا ہے. صحیح. اچھا, ماں باپ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے نا, وہ ہاں ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈینائل آئے, وہ ایکسیپٹ نہ کریں. اور اکثر میں آپ کو یہ بتاؤں جو پریکٹس ہماری ہے اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں پیرنٹس کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہو چکی ہے. سو ایکسیپٹنس از دا فرسٹ تھنگ. جب آپ ایکسیپٹنس لے آئیں گے تو پھر آپ ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے, اور جتنا جلدی ٹریٹمنٹ لیں, جس کو ہم ارلی انٹرونشن کہتے ہیں. ہوتی ہیں اس کی میڈیکیشنز دیکھیں, جو ہمیں ہماری اسٹڈیز ہیں اور جو ہمیں سب ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسپیسیفک اگر آپ یہ کہیں نا آٹزم کی کوئی میڈیسن ہے وہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا اس کے لیکن یہ بتانا مجھے ضروری ہے, ہاں لیکن اس کے ساتھ جو الائڈ کچھ پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ بچہ اگر نیند نہیں لے رہا ہے تو اس کے لیے وہ میلیٹن کی میڈیسن یوز کر سکتا ہے. اگر اس کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ ہے تو اس کی میڈیسن اسے دی جا سکتی ہے. جی, جو اس کے ساتھ مطلب جو جڑی ہوئی بیماریاں ہیں یا پرابلمس ہیں ان کے لیے میڈیکیشن جائے گی تو بچے کا بیہیویئر نارمل ہوگا. لیکن ہر بچے کو میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تھراپیز جو ہیں وہ بہت حد تک مینیج کر لیتی ہیں. سو پیرنٹس بہت پیشنس کے ساتھ اس جرنی کو لے کے چلیں. اور ایک اور چیز بھی یہاں کہنا چاہوں گی, اکثر ہمارے یہاں ایک یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ارلی ایج پہ چونکہ ہم مینیج نہیں کر پاتے, تو یاد رکھیں اٹس نیور لیٹ ٹو اسٹارٹ دا جرنی اگین. اگر آپ کا بچہ 7 سال یا 8 سال کا بھی ہو گیا, ایون میں کہتی ہوں ایڈلٹ بھی ہو گیا, کیونکہ اس کو تو لائف لانگ سپورٹ چاہیے نا, تو تب بھی آپ اس اسٹیج پہ بھی ہیلپ سیکھ کریں. اور اس کی ہیلپ سے کیا ہوگا, پیرنٹس کی اپنی زندگی آسان ہوگی. بالکل, بہت اچھی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بات کی. اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ کے بچے میں ارلی جو ایج ہے تب ڈائگنوز نہیں ہو سکا, اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, تو گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہو. قابل ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں, ان سے جو ہے وہ رابطہ کریں. اور یقیناً آج کا پوڈ کاسٹ بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.